आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह सिटी इंडिया न्यूज़ टीवी की जानिब से आप और हम जमा हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा ही शुक्र एहसान अज़ीम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम और आपको अपने नबी मुकर्रम रसूल मुहतशम साहिब लौलाक बाइस तख्लीक़ कायनात फ़ख्र मौजूदात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत बाबरकत में पैदा फरमाया। करम पर करम बाला करम यह है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमारी इस फ़ना होने वाली दुनिया की ज़िंदगी में फिर से एक मर्तबा रमज़ानुल मुबारक जैसे अज़ीमुल मर्तबत महीने से सरफराज फरमाया, जो आज इख्तिताम की जानिब है। आज की शब लैलतुल जाइज़ा कहलाती है, यानी रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम पर शव्वाल का चाँद जैसे ही नज़र आ जाता है वो शब ईद कहलाता है, यानी ईद की रात। लैलतुल जाइज़ा से मुराद ये है, लैल कहते हैं अरबी ज़ुबान में रात को, जाइज़ा यानी बदले की रात। लैलतुल जाइज़ा बदले की रात। नाज़रीन मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जो रोज़े फ़र्ज़ किए, यकीनन वो उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए बड़ा ही खुशगवार मौका था। लेकिन वह रमज़ानुल मुबारक आज हमसे जुदा हो चुका है, लेकिन उसकी शुआएँ, उसकी किरणें अभी बाक़ी हैं। यानी आज की रात बड़ी अहमियत की हामिल है। जैसे हर मज़हब के एतबार से आप देखें, हर मज़ाहिब के त्यौहार के एतबार से देखें, वहाँ उनके पास काम करने वालों को, मुलाज़िमीन को साल में एक मर्तबा अपने अपने त्यौहार के मौके पर उनके मालिकीन बोनस देते हैं। यानी मंथली सैलरी के अलावा एक और सैलरी एडवांस में उनको दी जाती है। एडवांस से मुराद बोनस, तोहफ़ा, गिफ्ट। तो ऐसे ही आज की ये मुक़द्दस रात जो लैलतुल जाइज़ा के नाम से जानी और पहचानी जाती है, जिसको हम लैलतुल जाइज़ा कहते हैं, ये मुक़द्दस रात अल्लाह पाक ने हमें रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम पर नवाजा है, जो बदले की रात है। यानी बंदगान खुदा ने रमज़ानुल मुबारक में जो तरावी का एहतमाम किया, जो आमाल सालिहा किए, जो नवाफिल की कसरत की, नमाज तरावी के अलावा क़ियामुल लैल, तहज्जुद, ये तमाम नमाज़ों का जिन्होंने एहतमाम किया, उन तमाम आमाल का बदला आज की रात भी दिया जाता है, बल्कि डबल दिया जाता है।
اور اسی طریقے سے جب شوال کا چاند نظر آتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ شیاطین سارے آزاد ہو جاتے ہیں، جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تب انسان ظاہر ہے کہ وہ دنیا کی کاموں میں، دنیا کی مصروفیات میں، دنیاوی شاپنگ میں مصروف و مشغول رہ کر رات کو بتا دیتے ہیں۔ رات چلی جاتی ہے، جانتے نہیں کہ وہ بدلے کی رات ہے۔ اگر جانتے ہیں تو پھر عمل نہیں کرتے۔ تو ناظرین محترم، ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے ایسے عظیم مقدس رات، ایسے عظیم و مقدس ایام کی قدر دانی کریں۔ بارہا آپ نے سنا ہوگا علماء مشائخین اعظام سے، اکابرین اسلاف کی زندگیوں کو دیکھا ہوگا۔ الحمدللہ سٹی انڈیا نیوز ٹی وی کی جانب سے رمضان المبارک کے تمام پروگراموں میں اکثر و بیشتر یہ بات بھی آپ کو بتائی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین رمضان المبارک کے آمد کے ساتھ ہی، جیسے ہی رمضان کی پہلی شب آتی ہے، رمضان کا چاند نظر آتا ہے، پہلی شب ہوتی ہے، تو وہیں سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کی ہر رات میں، یعنی رمضان کے 29 راتیں ہوں یا 30 راتیں ہوں، یہ خدا کی مرضی پہ منحصر ہے۔ یہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ 29 ہوں گے اس سال، 30 ہوں گے آئندہ سال، یہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال 29 سے 30 راتیں جو ملا کرتی ہیں، ہر رات میں 70,000 جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ 70,000 جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ جب لیلۃ الجائزہ یہ رات آتی ہے، بدلے کی رات آتی ہے، تو 29 سے 30 راتیں جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی رمضان المبارک میں، تو وہ ان 29 سے 30 راتوں کا کیلکولیشن کر لیں، پر ڈے یعنی پر نائٹ 70,000 جہنمیوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ تو 29 یا 30 راتوں میں پورا کیلکولیشن کر کے اس لیلۃ الجائزہ میں اتنے سارے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس عظیم المرتبت مقدس رات کو غنیمت جانیں، نہ کہ شاپنگ میں گزاریں، نہ کہ غپ شپ میں گزاریں، نہ کہ صرف بازار سے خریدی یا درمیان میں آپس میں بیٹھ کر بات چیت کرنا، اس طرح وقت مت گزاریے۔ کم سے کم نماز عشاء ادا کرنے کے بعد صلاۃ الحاجات کی نیت سے 2 رکعت نفل ادا کریں، یا پھر قیام اللیل کی 2، 4، 6 رکعت نفل نماز پڑھیں، پھر رجوع اللہ ہو جائیں، کچھ دیر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر گڑ گڑائیں رب کی بارگاہ میں، اپنے ماتھے کو زمین پر رکھ کر گڑ گڑائیں رب کی بارگاہ میں، اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ بدلے کی رات ہے، اللہ تعالیٰ بونس دے رہا ہے آج کی رات۔ جو رمضان کا مہینہ تم نے عبادت کیا، تم نے جو خدا سے اپنی لو لگائی رکھی، آج بدلے کی رات ہے۔ ناظرین محترم، ہم ہر رات کی طرح اس کو اگر گزار دیں تو پھر پچھتانا پڑے گا اس وقت جب ملک الموت کی آمد ہوگی۔ اس وقت پشیمانی کے عالم میں ہونا پڑے گا جب ہمارے منہ پر کفن لپیٹ کر ہمیں شہر خموشہ لے جا کر قبرستان میں چھوڑ دیں گے ہمارے دوست احباب، ہمارے بھائی، ہمارے رشتہ دار، قبر میں چھوڑ دیں گے، اکیلا تنہا چھوڑ دیں گے۔ اس وقت ان باتوں کا احساس ہوگا۔ اس کے آگے بھی اور احساس دیکھنا ہے تو پھر وہ ہوگا میدان محشر۔ وہاں جو بدلہ دیا جائے گا روزہ دار کو، وہاں جو مقام دیا جائے گا اس کے نیک بندوں کو، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر خیر کرنے والوں کو، اس وقت پشیمانی کا عالم ہوگا۔ وہاں کہیں گے مولا 2 لمحے کی زندگی عطا فرما،
مولا 2 لمحے کی زندگی عطا فرما، ہم تیری عبادت کریں گے، ہم تیری راہ میں جان قربان کریں گے، ہم تیری راہ میں اپنا مال لٹا دیں گے۔ تو اس لیے ناظرین محترم، اس دن کے پچھتاوے سے پہلے آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مقدس رات ہے، اس کی تعظیم کریں، اس کی تکریم بجا لائیں۔ آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ پوری رات عبادت کریں، ہی حتی مطلع الفجر آپ عبادت کریں، یہ نہیں کہا جا رہا ہے۔ آپ کی طاقت کے اعتبار سے جب تک آپ کو نیند آتی ہے اس وقت خدا کو یاد کریں، دعائیں کریں۔ ارے ہمارے اعمال جب دیکھ لیں ہم، جیسے بدلے کی رات ہے تو ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کر لیں۔ سب سے پہلے اپنی زندگی کے سارے اعمال ایک جگہ رکھ دیں۔ بس اسی ماہ مبارک، اسی رمضان المبارک میں ہم نے کتنی جھوٹ بولی، کتنی غیبت کی، کتنی چغل خوری کی، جی کتنوں کی حق تلفی کی، جی ماں باپ کی کتنی نافرمانی کی، آل اولاد کے حقوق میں کتنی حق تلفی کی، بھائی بہن کے حق میں کتنی حق تلفی کی، پھر دیگر اعمال بد جو گناہ کبیرہ کے ہیں، قتل، زنا، شراب خوری، جوا، یہ بھی چل رہا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ اسی میں تباہ ہو کر بیٹھا ہے، تو اس کا محاسبہ کریں۔ اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی مقدس رات دے رہا ہے، شب عید، عید کا دن، عید کی رات کیوں دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ کتنی محبت کرتا ہے صاحبو؟ بتلایا جاتا ہے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اب اندازہ کیجئے ایمان والو، جب ایک ماں جس نے ہم کو اپنے کوکھ میں رکھ کر 9 مہینے سنبھالا، ہماری تکلیف کو برداشت کیا، وہ ایک ماں ہمارا برا نہیں چاہتی، تو پھر اللہ رب العالمین 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ ہمارا کیسے برا چاہے گا؟ وہ تو ہم کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے، وہ تو ہمیں جہنم کے حوالے کرنا نہیں چاہتا، لیکن ہم ہیں کہ اپنے اعمال کے بل بوتے جہنم میں جانے کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں۔ تو خدا را جس طرح رمضان المبارک میں توبہ و استغفار کا دروازہ کھلا تھا، آج اس لیلۃ الجائزہ میں بھی توبہ و استغفار کا دروازہ کھلا ہے۔ سارے گناہگار رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر لیں، توبہ و استغفار کر لیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جب جوش آ جائے گا، جب اللہ کی رحمت دیکھے گی کہ اتنے سارے بندے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بے چین و بے قرار ہیں، گڑا رہے ہیں، گریہ وزاری کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، تو جب خدا کی رحمت جوش مارنے لگتی ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالی ہم کو معاف کرے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے مجھے میری صفتوں میں سب سے زیادہ رحمان اور رحیم کی صفت کو میں اپنے لیے خاص کر لیتا ہوں۔ میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں۔ پھر اللہ ہی فرما رہا میں ستار العیوب ہوں، میں غفار الذنوب ہوں۔ تو سوچئے ایمان والو، جب ہم اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، کوئی برا کام کرتے ہیں تو ہم اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے استاد سے، اپنے شیخ سے، یا پھر ہم جہاں کام کرتے ہیں اپنے مالک سے اور دیگر اپنے بڑوں سے چھپنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا عیب ان کے سامنے عیاں نہ ہو، تاکہ وہ ہم سے ناراض ہو جائیں۔ کتنی ہم کوشش کرتے ہیں اس کے لیے، تو اتنی ہی کوشش رب کی بارگاہ میں اب کر لیجئے، موقع دیا جا رہا ہے۔ اب تک ہم نے کیا کیا کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ باپ کو بتانے کی ضرورت ہے، نہ ماں کو بتانے کی ضرورت ہے، نہ بڑے بھائی کو بتانے کی ضرورت ہے، نہ بڑی بہن کو بتانے کی ضرورت ہے، نہ استاذ کو بتانے کی ضرورت ہے، نہ شیخ کو بتانے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ کتنی نمازیں ہم نے چھوڑی، کتنے روزے ہم نے چھوڑے، کتنی تراویح ہم نے چھوڑی، جی حقوق العباد کے علاوہ حقوق اللہ میں بھی ہم نے کتنی کمی کی۔ یہ ساری چیزوں کا جائزہ ہمیں لینا ہے، پھر اس کے بعد رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر کے توبۃ النصوحہ کرنا ہے،
مغفرت طلب کرنا ہے. کیوں؟ رب کی رضا حاصل کرنا ہے. اگر آج رب ہم سے راضی ہو جائے تو پھر یقین جانیے اے ایمان والو، اللہ اس کا رسول آج اگر ہم سے راضی ہو جائے تو پھر ہمارے اعمال قبول ہونے کا بھی ضامن ہے. خاتمے کے وقت جب ملک الموت آئے ہماری روح قبض کرنے کے لیے تو ہمارا خاتمہ بالخیر ہونے کا بھی ایک ذریعہ ہے. اگر اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے ہمارے ان اعمال سے، ہماری توبہ سے، ہمارے استغفار سے، ہماری توبۃ النصوحہ سے، اگر اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے تو قبر کے عذاب سے بھی ہم محفوظ رہ سکتے ہیں، میدان محشر کی رسوائی سے بھی ہم محفوظ رہ سکتے ہیں. تو خدا را اے ایمان والو، اپنے آپ کو سنواریے، سدھاریے. جیسے قرآن شریف میں فرمایا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ لوگو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جب یہ پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے لیکن ہم اس راستے پر نہیں چلیں گے، خدا کی نافرمانی کرتے رہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو چھوڑ دیں گے، پھر اس کے بعد اگر کوئی مصیبتیں، آفات و بلیات آ جائیں، اس وقت خدا کی بارگاہ میں شکوہ کرنا یہ بالکل غلط ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے معبود حقیقی کو راضی کرنے کی کوشش کریں. نہ جانے پھر آنے والے سال یہ ماہ مبارک ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، یہ رات ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، یہ دن ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو. اس لیے اس کو غنیمت جانیں. کیوں نصیب ہو یا نہ ہو؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے ہی بتلا دیا کہ لوگوں، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرنا تو اس تصور کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ کہ یہ ہماری زندگی کی آخری ملاقات ہے. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی بتلا دیا کہ لوگوں، جب تم سانس لو تو اس سانس کو بھی آخری سانس تصور کر کے لو، آخری سانس سمجھ کر لو. نہ جانے تمہیں اگلی سانس بھی نصیب ہو یا نہ ہو. اگر دنیا کے اعتبار سے بھی اگر سمجھنا ہے تو آئیے، یہ 2021 تو آئیے پچھلے ایک سال 2020 میں 2020 میں جو مکمل ایک سال سے ہمارے پاس کووڈ-19 کورونا وائرس جو بیماری اپنی مہاماری چلا رہی ہے، اس کے اعتبار سے سال گزشتہ ہم نے متبرک راتوں سے، مقدس ایام سے محروم رہے. دیکھیے آج تک کتنے لوگ مرے ہیں، ضعیف، کمزور، ناتواں، بیمار، یا پھر غریب، مسکین، محتاج، جن کے پاس علاج کے لیے پیسے نہ ہو. ایسے لوگ مرے ہیں وہ اپنی جگہ. لیکن ہم نے ایسے بھی دیکھے جو لہیم شہیم ہیں، نوجوان ہیں، صحت مند ہیں، تندرست ہیں، کھاتے پیتے گھر کے ہیں، انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، پر وہ بھی چلے گئے اس دنیا سے. بتاؤ کیا لے گیا انہوں نے کیا ساتھ لے گیا؟ کچھ نہیں. ارے کورونا وائرس بیماریاں ہو یا اور ایسی آفات و بلیات، کئی حادثات ہیں، سب کے سب 1%، سب کے سب 1%. موت کا آنا یقینی ہے، 99% یقین ہے کہ موت آنا ہے، اٹل فیصلہ ہے. تو اس لیے زندگی میں موقع دیا گیا ہے. رمضان کو ہم نے کیسے گزارا یہ ہم محاسبہ کر سکتے ہیں اپنے اعمال کا. لیکن آج لیلۃ الجائزہ میں ہم داخل ہو چکے ہیں، تو لیلۃ الجائزہ میں رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں اور اعمال صالحہ جو کچھ بھی کیے ہیں اس کا بدلہ اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے گا. تو اپنے رب کو راضی کریں، توبہ استغفار کریں، توبۃ النصوحہ کریں. توبۃ النصوحہ سے مراد ایسی توبہ کہ رب تبارک و تعالیٰ سے عہد کریں، وعدہ کریں کہ مولا
آج تک جتنے بھی گناہ، چاہے گناہ صغیرہ ہو، گناہ کبیرہ ہو، نفس کی خواہش کی تکمیل کے لیے، یا شیطان کے وسوسے میں آ کر، یا کسی کے بہکاوے میں آ کر، جھوٹی شہرت کے لیے، دنیا کی عزت کے لیے، جو سب کچھ ہمیں یہیں پر چھوڑ جانا ہے، ان تمام خواہشات کی تکمیل کے لیے جو بھی گناہ ہم نے کیے ہیں مولا، ان سارے گناہوں کو تو معاف کر دے۔ ہم تیری بارگاہ میں عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، اس عہد کے ساتھ ہم یہاں سے اٹھیں گے کہ آخری سانس ہماری نظر جانا ہونے تک، ملک الموت کے آ کر روح قبض کرنے تک ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ اس طرح کا عہد کریں، یقیناً وہ ستار العیوب ہے، وہ غفار الذنوب ہے، وہ عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ دنیا کے لوگوں سے جیسے بچنے کی کوشش کرتے ہیں نا، آج کی رات لیلۃ الجائزہ کی رات، بدلے کی رات ہے، تنہائیوں میں اپنے رب کو راضی کریں۔ اجتماعی دعا کا اگر اہتمام ہوتا ہے وہاں شریک ہو، پھر آپ تنہائی میں بھی اپنے رب کو راضی کریں۔ یقیناً اللہ رب العالمین ہمیں معاف کرنے والا ہے، ہمارے عیوب پر پردہ ڈالنے والا ہے، ہماری مغفرت فرمانے والا ہے۔ اگر ہمارے دعاؤں میں، ہمارے اعمال صالحہ میں اخلاص ہو، سچی نیت ہو، خشوع و خضوع ہو، اور اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنا مقصد ہو، سکرات، عالم سکرات کا خوف ہو، قبر کا خوف ہو، قبر کے عذاب کا، میدان محشر کی رسوائی کا خوف ہو، تو یقیناً وہ دعائیں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہوگی، اور اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرمائے گا۔ تو پھر ایک مرتبہ تمام ناظرین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا ہونے کے لیے دعا کریں، بھائی چارگی پیدا ہونے کے لیے دعا کریں، اور تمام عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں ان تمام مسلمانوں کی، ان کی جان کی، ان کے مال کی، ان کے ایمان کی، ان کے عقیدے کی، ان کی عزت کی، ان کی آبرو کی حفاظت کے لیے دعا کریں۔ لیلۃ الجائزہ کی رات ہے، اور تمام آفات و بلیات سے محفوظ و مامون رہنے کی دعا کریں، اور کرونا وائرس کووڈ-19 سے ساری دنیا کی حفاظت کے لیے دعا کریں، بالخصوص ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت کے لیے دعا کریں۔ جو ہمارا ملک ہندوستان ہے، یقیناً یہ امن سلامتی کا گہوارہ ہے، اس کو امن سلامتی کا گہوارہ ہی رہنے کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں۔ یقیناً انشاءاللہ العزیز المستعان و انشاءاللہ رسول، جب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر رب کی بارگاہ میں دعا کریں، جا کریں، تو یقیناً اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، اور مانگی ہوئی دعاؤں کو عطا کرنے والا ہے۔ تو ناظرین محترم، لیلۃ الجائزہ میں جہاں آپ سارے عالم اسلام کے لیے دعا کریں گے، تو وہیں پر تمام مرحومین امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ سی ٹی انڈیا نیوز ٹی وی کے کام کرنے والے اور اس کے ڈائریکٹر تمام عملے کے لیے بھی دعا کریں، صحت و سلامتی کے لیے، جو رمضان مبارک کے موقع سے ہمارے درمیان ان پیغامات کو بھیج کر ہمارے ایمان میں، ہمارے عقیدے میں تازگی پیدا کر رہے ہیں۔ تمام عالم اسلام کو وقتاً فوقتاً جو یہ اسلامی پیغامات پہنچاتے ہیں، اسی طرح اس چینل کو قائم و دائم رہنے کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اور آخر میں سی ٹی انڈیا نیوز ٹی وی کی جانب سے، تمام ارکان کی جانب سے تمام عالم اسلام کو پیشگی عید مبارک۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع وانتشت روحي وصار الدمع